अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ गाइड के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का जिस्म एक ख़ास तरतीब के साथ तैयार किया है, एक ख़ास प्रपोर्शन के साथ जिस्म के हर उज़्व को किसी ख़ास जगह पर प्लांट किया गया है। मगर जिस्म के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जिनका आपस में कुछ ऐसा गहरा ताल्लुक़ है कि अगर एक हिस्से में कोई मसला आ जाए तो दूसरे हिस्से भी उससे माऊफ हुए बगैर नहीं रह सकते। आज हम बात करने वाले हैं नाक, कान और गले के अमराज के बारे में, उसके हल के बारे में, और ऐसे कौन से आम मामलात हैं, ऐसे आम मसाइल हैं जिनसे कोई आम बंदा जो है वो अफेक्ट हो सकता है, जिस पर ये असरअंदाज हो सकते हैं मसाइल, और इनका हल कैसे मुमकिन है। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए शोबा नाक, कान, गला के स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर अवैस समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके कीमती वक्त का पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि नाक, कान और गले का आपस में क्या ताल्लुक़ है कि हम जब भी बात करते हैं इनको दूसरे दो के बगैर नहीं कर सकते? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपने उर्दू पॉइंट पे मुझे इनवाइट करने का। सर, बेसिकली अल्लाह ताला ने जो इंसानी स्कल बनाया है, खोपड़ी जो बनाई है, उसमें खाने बनाए हैं, मुख्तलिफ होल्स, उसमें कनेक्शंस बनाए हैं ताकि पूरा जो हमारा इंसानी स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, वो वज़न में हल्की हो जाए। उसमें एयर स्पेसेस बनाई गई हैं, ठीक है, सही। तो इसी वजह से नाक, कान और गले का आपस में कनेक्शन ये होता है कि ये एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं ट्यूब्स के ज़रिए, और सुराख जो मौजूद होते हैं इंसानी स्कल के अंदर, उसके ज़रिए वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यही रीज़न है कि हम इसको नाक, कान, गले को एक यूनिट के तौर पर डील करते हैं। बिल्कुल सही। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर किसी एक मामले में, यानी कि अगर हम बात करें, कैटेगराइज करते हैं, नाक में मसला है या कान में मसला है या गले में मसला है, तो वो मसला दूसरे ऑर्गन के साथ, दूसरे पार्ट के साथ कैसे कनेक्ट हो जाता है? वो इस तरह से कि गले की पिछली दीवार पे एक पैसेज होता है, एक रास्ता होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। फेरिंग्स वो रास्ता है जो ऊपर नाक के पीछे से कनेक्टेड होता है, फिर गले के जो मुंह वाला हिस्सा होता है उसके पीछे होता है, और फिर थ्रोट, जिसको हम गला अपना आम जुबान में कहते हैं, उसके साथ कनेक्ट होता है। ये जो फेरिंग्स है ये मेन पैसेज है, मेन डोरवे है तमाम कनेक्शंस के लिए। नाक की तरफ भी, कान की तरफ भी इसके कनेक्शंस होते हैं, और गले के साथ भी इसका ताल्लुक। सही हम कह सकते हैं कि जो फेरिंग्स है एक राहदारी है जो इन तीन हिस्सों में खुलती है, और इसलिए इनका आपस में ताल्लुक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे मसाइल हैं अगर किसी को वो पेश आ रहे हों तो उसको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए? अमूमन बच्चों में मसाइल ENT के मुख्तलिफ हैं, और बड़ों में जो हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं। बच्चों में हमारे पास पेरेंट्स जो हैं वो तब लेके आते हैं, अमूमन जो कंप्लेंट्स होती हैं वो ये होते हैं कि बच्चे का नज़ला ठीक नहीं हो रहा, मुतवातर नज़ला रहना, नाक बहना, नाक छींके आना, ये चीज़ एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि मुसलसल गला ख़राब रहना। सही। मौसमी गला ख़राब हर एक का हो जाता है, लेकिन मुसलसल गला ख़राब रहना और ठीक ना होना, दवाइयाँ असर ना करना, वो उसके साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। सही। इसी तरह छोटे बच्चों में कानों से यकदम रेशा बह जाना, या कानों का डिस्चार्ज, या कानों से पानी या पीप आ जाना, उसके साथ वो एक मेजर कंप्लेन होती है, जिसके लिए वो आम डॉक्टर जिसको डील नहीं कर पाता, फिर हमारे पास ENT स्पेशलिस्ट के तौर पे आते हैं। अच्छा। बड़े जो उम्र रसीदा हजरात हैं उनमें ज़्यादातर आवाज़ की ख़राब हो जाना, आवाज़ में चेंजेस आ जाना, आवाज़ बैठ जाना, इसके साथ साथ इसी तरह नाक बंद रह जाना या सर में दर्द मुतवातर रहना, ठीक है, ये वो सारे अलामात हैं, कंडीशन हैं जिसमें जो है ना ENT वालों के पास पेशेंट्स जो है वो आते हैं हमारे पास, जब आम डॉक्टर से ठीक ना हो रहा होता। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं ये आप ही के जो बात आपने जवाब दिया उसके अंदर से एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि कान के अंदर से जो रेशा निकल आता है, छोटे बच्चों के अमूमन की ज़्यादा मसला होता है, इस तरह कहा जाता है कि शायद ईयर ड्रम डैमेज हो गया, कोई ऐसा मसला, इसकी क्या बुनियादी वजह होती है? इसकी बुनियादी वजह ये होती है ईयर ड्रम डैमेज होने की, एक तो ये होती है कि चोट लग जाए, जैसे कानों में चोट से मेरी मुराद है कॉटन बड जो इस्तेमाल किया जाता है, बड़ा जो है ना वो बाज़ारों में बड़ा आम बिक रहा है, और वो एक बहुत बड़ा हेल्थ हैज़र्ड है कानों की हाइजीन के हवाले से। कानों की ये कानों की अंदरूनी ईयर ड्रम को डैमेज करता है, उसमें सुराख हो जाता है और पेशेंट को पता नहीं चलता। पेशेंट कहता है जी कि मुझे एकदम से कोई दर्द सी हुई, उसके बाद ठीक हो गया, ठीक है, फिर कुछ अरसे बाद कानों से रेशा आना बहना शुरू हो जाता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों में जब भी नाक की इन्फेक्शंस हों, गला उनका ख़राब हो, नाक में रेशा या केरा गिरने की जो शिकायत है, तो नाक और कान का दरमियानी एक राब्ता होता है, एक ट्यूब होती है जिसको हम मेडिकल टर्म में यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। सही। वो यूस्टेशन ट्यूब वो रास्ता है जहाँ से नाक की इन्फेक्शंस कान की तरफ जाती हैं,
اور پھر کانوں سے ریشہ آنا. انیشلی پہلے کان کے پردے کے پیچھے ریشہ جمنا شروع ہوتا ہے, پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ بڑھتا بڑھتا کان کے پردے کو پھاڑ کے پھر کانوں سے پانی یا ریشہ جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کتنا ایک سیریس ہے یہ جو کیس ہے یہ ریشہ نکلنے کا؟ بچوں میں تو بہت زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہوتی, جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کا ناک کا معاملہ حل کر دیں, گلا ان کا ٹھیک کر دیں تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. دوسری چیز, بڑوں میں بار بار مسلسل جب سالہ سال کانوں سے ریشہ آتا رہتا ہے, ہمارے یہاں پہ لوگ لوکل ڈاکٹرز سے کرواتے رہتے ہیں, جب ان سے نہیں ٹھیک ہوتا تو عطائی ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں یا حکیموں کے پاس, یا دم درود بھی لوگوں کو کرتے دیکھا گیا ہے. تو اس میں سالہ سال انفیکشن یا پس آ جانے سے ناک جو کان کے اندرونی نرم ہڈیاں ہوتی ہیں وہ گلنا شروع ہو جاتی ہیں. گلتے گلتے وہ یہ بیماری دماغ تک بھی پہنچ سکتی ہے. صحیح. تو لیٹر سٹیجز میں کمپلیکیشنز کے طور پہ یہ دماغ میں انفیکشن کر سکتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب کون کون سی ایسی الرجیز ہیں جو اگر ہم موسمی اعتبار سے بات کریں, جیسے آج کل کے ٹائم چل رہا ہے, تو اس وقت کے اندر کون سی ایسی الرجیز ہیں جو کسی عام پیشنٹ کو ہو سکتی ہیں؟ بنیادی طور پہ ہمارے اس ملک میں ڈسٹ, پولن اور جو انوائرمنٹل پولوشن ہے جس میں وہیکل سموک ہے, سگریٹ سموک ہے, اس میں کاربن کی مقدار بہت زیادہ ہے ترقی یافتہ ممالک کی فضا سے اگر کمپیریزن کیا جائے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, تو ڈسٹ, پولن اور دھواں جو ہے اسموک, جس کو اسموگ بھی کے ساتھ یعنی جس میں بخارات کی آمیزش ہو کے وہ اسموگ بن جاتا ہے, اس سے الرجی زیادہ تر دیکھی گئی ہے. یہ میجر الرجیز ہیں. اس کے علاوہ کچھ مائنر الرجیز ہوتی ہیں جس میں فوڈ الرجیز ہوتی ہے. یہ کچھ ایک خاص گروپ ہے, ایک خاص پیشنٹس کا ایک تعداد ہے جن میں فوڈ الرجی ہوتی ہے. فوڈ الرجی ہمارے یہاں پہ 4 ایلیمنٹ سے ہو سکتی ہے, رائس سے یا چاولوں سے, انڈے سے, فش سے یا دودھ سے. یہ 4 وہ چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو عموماً الرجی ہوتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ میجر کیٹیگریز ہیں ہمارے یہاں پہ الرجی کی. الرجی نہ صرف ناک کو متاثر کرتی ہے, عموماً لوگوں کا خیال ہوتا ہے صرف ناک سے الرجی ہوتی ہے. اسکن الرجی بھی ہوتی ہے, آنکھوں کی بھی الرجی اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور ساتھ ہی جب یہ بگڑ جاتا ہے, زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے, تو پھر کانوں سے ریشہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب کون کون سے ایسے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں اگر کسی کو خدا نخواستہ اس طرح کی الرجی یا کوئی اور مسئلہ ہو ENT سے ریلیٹڈ؟ تو عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو ENT کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں, کیا یہ زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ان کا کیا معاملہ ہے؟ ENT میں بہت زیادہ بلڈ ٹیسٹ ہم ایڈوائز نہیں کرتے, پرسکرائب نہیں کرتے. عموماً الرجی کا ورک اپ یا الرجی کے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں IgE لیولز, امیونوگلوبولن لیولز ہوتے ہیں. یہ خاص اسپیسیفک لیولز ہوتے ہیں, جسم کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جس کا لیول دیکھنا ہوتا ہے. جب بھی کسی پیشنٹ کو الرجی کا اٹیک شروع ہوتا ہے تو ان اینٹی باڈیز کی مقدار جو ہے وہ جسم کے اندر بڑھ جاتی ہے IgE لیولز کی, اور وہ ایک ہمارے لیے ایک تشخیص کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اس پیشنٹ کو اس وقت الرجی سے یہ جو ہے نا وہ متاثر ہے اور ہمیں اس کو اینٹی الرجنز یا یہ دوائیاں جو ہے نا دینے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کے علاوہ بیسک ٹیسٹ جو کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ اور اس قسم کی جو بیسک ٹیسٹ ہیں وہی زیادہ کروائے جاتے ہیں, اور زیادہ تر ایکس ریز اور CT اسکینس میں ہمارا زیادہ امیجز دیکھنے پہ وہ ہم زیادہ فوکس. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ٹونسلس کے بارے میں ذرا بتائیے گا, یہ جو گلے کے حوالے سے ٹونسلس کا مسئلہ عموماً لوگوں کو درپیش رہتا ہے, یہ ٹونسلس ہوتے کیا ہیں بنیادی طور پہ, اور ان کی ریموول وغیرہ کے حوالے سے بھی بتائیے. ٹونسلز جسم کے اندر غدود ہوتے ہیں جو کہ جسم کی قوت مدافعت کا ایک سورس ہوتے ہیں, ایک ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر مختلف قوت مدافعت کے آپ سمجھ لیں ذریعے موجود بنائے ہوتے ہیں, جس میں سے سب سے زیادہ تعداد جو ان قوت مدافعت کی ان ٹیشوز کی موجود ہوتی ہے وہ اسکل کے اندر, ناک کان گلے کے ایریا میں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے کہ اب یہ بچپن سے موجود ہوتے ہیں, پیدائش کے وقت ٹونسلز جو ہیں وہ جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جن بچوں کو موسمی الرجی یا گھر میں اور وائرل انفیکشنز جب بار بار ہوتی ہیں تو یہ ٹونسلز چونکہ جسم میں قوت مدافعت بنا رہے ہوتے ہیں, اینٹی باڈیز بنا رہے ہوتے ہیں, تو ان کے اندر ان کے اندر انفیکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. یہ وہ جراثیم کو اکٹھا کر لیتے ہیں, اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں بار بار یہ پھول جاتے ہیں, گلا خراب ہو جانا, اور جراثیم کا ایک سورس, ایک گڑھ بن جاتا ہے یہ ٹونسلز. ٹھیک ہے. بالکل صحیح. جس طرح کے ٹونسلز گلے میں ہوتے ہیں اسی طرح کے ناک کے پیچھے میں بھی ناک کے پیچھے بھی ٹونسلز ہوتے ہیں. اچھا. جن کو ہم اپنی زبان میں ایڈینوائڈز کہا جاتا ہے. ایڈینوائڈ. صحیح. یہ بھی بچوں میں انفیکشن, ناک کی انفیکشن اور ناک بند ہونے کا, جو خراٹے لیتے ہیں نا بچے چھوٹے, جو بار بار خڑ خڑ کی ماں کہتی ہے کہ
بچہ نا منہ کھول کے سوتا ہے اور خراٹے بہت زیادہ لیتا ہے اور اس کو بار بار نزلہ ہو جاتا ہے اور چیسٹ انفیکشن اس کو بار بار ہوتی ہے. اس کی وجہ بچوں میں ٹونسلز اور یہ ایڈینوائڈس ہوتے ہیں. بالکل صحیح. یہ دنیا بھر میں ENT کی سب سے کامن جو انفیکشن ہے وہ ایڈینوائڈس اور ٹونسلز کی انفیکشن مانی جاتی ہے اور اسی کا ہی علاج سب سے زیادہ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب علاج کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ یہ ریموول ہی اس کا علاج ہے یا کوئی میڈیسن دے کے بھی آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ عموماً ہر بچے کے جس میں گلے میں ٹونسلز موجود ہوتے ہیں, بڑے ہوئے ہوتے ہیں, ہر ایک کو سرجری کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جس بچے کا بار بار متواتر گلا خراب ہو رہا ہو, میں اپنے ویورز کو سمجھانے کے لیے ایک رفلی اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ اگر کسی بچے کا ہر سال 5 یا اس سے زیادہ دفعہ گلا خراب ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, 1 سال, یا متواتر 3 سال میں ہر سال 3 یا اس سے زیادہ دفعہ گلا خراب ہو رہا ہو, تو اس بچے کو ٹونسلز کے حوالے سے تشخیص کرنا اور اس کو پراپر چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے. اور اس صورتحال میں جب بار بار گلا خراب ہو, اس بچے کو ہم ٹونسلز کی سرجری کا مشورہ دیتے ہیں ان کے پیرنٹس کو. خاص ہر بچے کو ٹونسلز کی سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ بچے دوائیوں سے اینٹی بایوٹک انیشیل سٹیجز پہ جو ہوتے ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیے گا کہ جیسے ابھی گرمی کا موسم بھی آنے والا ہے تو کچھ لوگوں کے ناک سے خون نکل آتا ہے, نوز بلیڈنگ جو ہے بڑی عام ہو جاتی ہے کہ تھوڑی وہ کہتے ہیں ناک کی نصیر پھٹ گئی, اس طرح کی بات کی جاتی ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. نکسیر پھٹنا بچوں میں بہت زیادہ کامن ہے, خاص طور پہ گرمی کے موسم میں. اس میں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جن بچوں کو ناک نزلہ رہتا ہے نا, بار بار ان کے ناک سے ریشہ رہتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں ناک میں انگلیاں بار بار ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. بعض اوقات اگر بچے کی اپنی ہائیجین, اپنی صاف ستھرائی اتنی زیادہ اچھی نہ ہو, ناخن بڑے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, یا بار بار نزلہ رہا ہے, تو ناک میں اریٹیشن کی وجہ سے, خارش کی وجہ سے ناک کے اندر زخم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کسی بھی وقت زخم یا السر جو ہیں وہ کسی بھی وقت بھی بلیڈ کر جاتے ہیں. 10 سے 15% پیشنٹس میں نکسیر پھوٹنے کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, جس کو ہم ایڈیوپیتھک کہتے ہیں. ایڈیوپیتھک وہ بیماری ہوتی ہے جس کا کاز یا جس کی وجہ جو ہے نا وہ تشخیص نہیں ہوتا, پراپرلی ڈائگنوز نہیں ہو پاتا. اور یہ بچے جو ایڈیوپیتھک ہوتے ہیں وہ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ سیٹل ہو جاتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن عموماً اگر بچے کے بار بار نکسیر پھوٹ رہی ہے تو پیرنٹس کو یہی مشورہ ہے کہ اس کو ENT اسپیشلسٹ کے پاس جا کے پراپر معائنہ کروایا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کی جو ہے نا بلیڈنگ آنے کی کہیں, بعض اوقات ایک تو صرف زخم ہوتا ہے, بعض اندر کوئی جو گوشت کا لوتھڑا یا کوئی ہلکی پھلکی جو ہے نا ٹیومر جو ہے وہ اندر موجود ہوتا ہے, جو بار بار نکسیر پھوٹنے کی وجہ بن رہی تھی. یہاں ایک اور چیز میں بہت مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایڈولسنٹ ایج, جو لڑک پن ایج ہوتے ہیں, جس میں 10 سال سے لے کر 19 ایئرس 19 سال تک کی ایج, ٹین ایجرز کی جو ایج ہوتی ہے, اس میں نکسیر پھوٹنا خاص طور پہ بچے لڑکوں میں, اس کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ناک, ان بچوں میں ناک کے پیچھے غدود ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ غدود بلیڈ کرتے ہیں اور پھر اس کی سرجری کیے بنا اس کا معاملہ جو ہے نا وہ سیٹل نہیں ہوتا, وہ پرابلم حل نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ کا بچہ 10 سے 19 سال یعنی ٹین ایجر ایج میں ہے اور اس کی متواتر ناک سے بلیڈنگ ہو رہی ہے اور اس کو آپ نظر انداز نہ کریں. ڈاکٹر صاحب متواتر یا کبھی بھی ہو جائے؟ متواتر اگر اکثر ہو جاتا ہے, اکثر اس کو ناک سے بلیڈنگ ہوتی ہے, رک بھی جاتی ہے خود بخود, لیکن اگر اکثر بلیڈنگ ہو جانا جو ہے وہ اس ایج گروپ میں بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو زبان سوج جاتی ہے, زبان کی سوزش ہو جاتی ہے, اس کے حوالے سے بتائیے کہ یہ اس کی کس چیز کی علامت ہے؟ عموماً زبان سوج جانا, زبان میں چھالے بن جانا, منہ کے ارد گرد چھالے بن جانا, یہ ایک بڑی کامن ENT کمپلین ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ینگ بچے ہوتے ہیں, ینگ میلز ہوتے ہیں یا فیمیلز ہوتے ہیں, ان کے اندر نا منہ کے اندر بار بار چھالے بن جاتے ہیں. اس میں اس کی جو میجر 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خوراک کا اچھا نہ ہونا, ڈائٹ ہماری بہت اچھی نہیں ہے, ہم روٹی کو اور جو بیسک ہماری جو روٹس ہیں فوڈ کی وہ دور کرتے چلے جا رہے ہیں. روٹی, چاول, دودھ, یہ ہم جو ہے نا چونکہ اپنی ڈائٹ سے نکالتے چلے جا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ زیادہ آتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے منہ میں چھالے جو ہے نا وہ وائٹامنس کی ڈیفیشنسی, جو بیسک وائٹامنس ہوتے ہیں ان کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے منہ میں بار بار چھالے بنتے ہیں. بالکل ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ منہ میں چھالے بننے کی وجہ, جیسے بچے ہیں, ینگ بچے ہیں, ان میں کوئی ایگزام کا سٹریس یا کسی بھی وجہ سے سٹریس انزائٹی کی وجہ سے جو ہے نا منہ میں جو ہے وہ ہائیجین نہیں بہتر رہتی اور منہ میں چھالے بن جاتے ہیں بار بار. اچھا, یعنی یہ صرف ڈپریشن یا ٹینشن کی وجہ سے ہی بن سکتے ہیں؟ یس, ٹینشن کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ منہ میں چھالے بن سکتے ہیں, جن کو ہم السرز یا ایپتھس السرز کا نام دیتے ہیں. بالکل. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ٹیوبز ہوتی ہیں, آئنٹمنٹس ہوتی ہیں, جس سے ہم جو ہے نا یہ مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے, کو پرماننٹ نہیں رہتا. ہاں, ایک اور چیز ہے کہ اگر کوئی بڑی ایج کا بندہ ہے, جیسے
جیسے 50+ یا 40+ ہیں مرد یا خواتین، ان میں اگر منہ میں کوئی چھالا بن رہا ہے یا منہ میں سوج رہی ہے، بار بار زبان سوج رہی ہے اور وہ چھالا 3 مہینے سے زیادہ رہ رہا ہے، یعنی اس کو بنے ہوئے 3 یا اس سے زیادہ مہینہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کو ہر صورت جو ہے نا وہ ENT اسپیشلسٹ کو دکھائیں، کیونکہ وہ خدا نخواستہ کینسر والی یا سرطان والی جو ہے وہ کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے۔ 3 مہینے سے زیادہ موجود السرز ہے، بڑی ایج میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب کہا جاتا ہے کہ کان میں اریٹیشن وغیرہ اگر ہو رہی ہو تو آپ کو انگلی نہیں مارنی چاہیے کان کے اندر، یا اس طرح کا معاملہ ہے، تو اگر اریٹیشن وغیرہ ہو رہی ہے، کسی کو خارش ہو رہی ہے کان کے اندر، تو وہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کانوں میں اگر خارش ہو رہی ہے تو عموماً ہمارے یہاں پہ انگلی سے یا چابی سے یا ہیئر پن، خواتین پیچھے سے بالوں میں سے پن نکالی اور کانوں میں پھیر لی، یہ انتہائی مضر ہے کانوں کے پردے کے حوالے سے اور کانوں کی جو ارد گرد کی جو جلد ہے، ٹھیک ہے۔ انگلی پھر بھی تھوڑا سا سیف رہ جاتے ہیں بشرطے کہ ناخن نہ کٹے ہوں، ناخن یعنی کہ کٹے ہوئے ہوں، انگلی ایک خاص یعنی 1 انچ سے زیادہ اندر نہیں جا سکتی، پہنچ ہی نہیں سکتی۔ لیکن جو شارپ چیزیں ہیں جیسے پن ہو گئی، جیسے ہیئر پن، کاٹن بڈ ہو گیا یا ٹوتھ پک ہو گئی یا چابی ہو گئی، یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ عموماً اگر کسی بندے کو بار بار کانوں میں خارش رہنے کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کانوں میں فنگل انفیکشن یا ارلی یا پھپھوندی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں وہ کانوں میں لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ پرابلم کانوں میں خارش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ فوراً طور پہ نا ایک مستند ENT ڈاکٹر سے آپ جو ہے نا وہ چیک اپ کروائیں ضرور۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کھانے پینے کے حوالے سے بھی بتائیے گا، ایک سوال میرا آخری آپ سے یہ ہوگا کہ گلڑ وغیرہ کا مسئلہ ہی بڑا عام ہو جاتا ہے، گلے کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے، تو کھانے پینے میں کیا احتیاط کی جائے تاکہ انسان گوئٹر یا گلڑ وغیرہ سے محفوظ رہ سکے؟ گوئٹر یا گلڑ خواتین میں میجورٹی یہ خواتین کی بیماری ہے، مردوں میں بھی ہو سکتی ہے لیکن مینلی خواتین میں۔ اس کی ایک ریزن آیوڈین کی کمی، جو کہ ہمارے یہاں پہ جو روٹین میں ہم پانی استعمال کرتے ہیں اس میں منرلز کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح نمک جو ہم ریفائنڈ سالٹ استعمال کرتے ہیں وہ ریفائنڈ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ اس میں سے اس کو صاف کیا گیا ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس بھی نکل گئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آیوڈین کی کمی جو ہے وہ گلڑ کے بن جانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور یہ زیادہ تر کن لوگوں کو دیکھی گئی ہے، یہ جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں یا پہلے پہاڑی علاقوں میں رہتے تھے اب میدانی علاقوں میں شفٹ ہو گئے ہیں، ان لوگوں میں یہ گلڑ کی بیماری بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ خواتین میں ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے کہ خواتین میں یہ گلڑ زیادہ بنتا ہے، اور ان میں ان کی خواتین جو نانکا ہے یعنی کہ دادی، نانی اور یہ والی جو میٹرنل جو لائن ہے اس میں اگر کوئی ایسے کسی خاتون کو گلڑ کا پرابلم رہا ہے تو ان کے آنے والی نسلوں میں بھی یہ پرابلم رہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو آیوڈین ملا نمک استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ویسے تو گلڑ کی اور کوئی جیسے بعض اوقات کچھ لوگ خواتین جو ہیں وہ حمل کو روکنے کے لیے اورل کانٹراسیپٹیوز کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمارے یہاں پہ بہت کامن ہے۔ تو اورل کانٹراسیپٹیوز یا مانع حمل کی جو دوائیاں ہیں اس کے استعمال کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یا میجر سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ گلڑ یا تھائرائڈ بڑھ جانے کا ایک وجہ بنتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے سننے والوں کو کہ وہ اپنے ناک کان گلے کی حفاظت کیسے کریں، ایک مطلب اختصار کے ساتھ؟ میرا اپنے ویورز کو یہی مشورہ ہے کان کی صفائی کے حوالے سے کہ خدا را کاٹن بڈ کا استعمال کم سے کم کریں۔ کاٹن بڈ جو ہے وہ آپ کی نارمل روٹین کا حصہ نہیں ہے، کاٹن بڈ کو استعمال کرنے کی روٹین میں ضرورت نہیں ہوتی۔ کانوں میں پانی جانے سے بچائیں، کانوں میں جب بھی پانی جاتا ہے تو انفیکشن اور ارلی یا فنگس لگ جاتی ہے، تو نہاتے وقت ایئر پلگز کا استعمال کریں۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کو باہر نکلتے وقت ماسک یا مفلر یا کپڑے سے چہرے کو ڈھانپنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ جب سے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ کنسٹرکشن اور یہ ہوا میں جو ہے نا وہ ڈسٹ کا جو ہے تناسب بہت زیادہ، پولوشن کا تناسب بہت بڑھ گیا، اس لیے ناک، منہ اور گلے کو کور کر کے کپڑے سے یا مفلر سے جو ہے وہ استعمال کریں۔ اور جب بھی کسی بچے کو متواتر نزلہ یا متواتر گلا خراب رہو تو کسی عطائی ڈاکٹر یا کسی جو ہے نا حکیم کے پاس جانے کی بجائے ENT مستند ڈاکٹر سے جو ہے وہ آپ علاج کروائیں، اس سے چیک اپ کروائیں ضرور۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت۔ ناظرین آپ سن رہے تھے ڈاکٹر اویس سمیع کی زبانی کہ کس طریقے سے آپ اپنے ناک، کان اور گلے کی حفاظت کر سکتے ہیں، عام مسائل کون سے ہیں اور ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی نظارے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔